अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है कशकूल, जिल्द नंबर 2। आज की पहली कहानी का उन्वान है वाकई ये आज़ाद है, ग़ुलाम नहीं है। एक दफ़ा का ज़िक्र है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बगदाद की किसी गली से गुज़र रहे थे। एक घर से आपको मौसीकी और गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई दी। मकान की हालत से मालूम होता था ये किसी अहम शख्स का मकान है। इमाम अलैहिस्सलाम इस मकान के दरवाज़े पर चंद लम्हात के लिए रुके। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और नौकर कूड़ा करकट फेंकने के लिए बाहर आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, ये किसका मकान है? नौकर ने कहा, इसके मालिक का नाम बुशर है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा मालिक ग़ुलाम है या आज़ाद? नौकर ने कहा, वो आज़ाद हैं। ये सुनकर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई ये आज़ाद है। अगर वो किसी का ग़ुलाम होता तो इसके तौर अतवार ये ना होते। नौकर घर में गया तो मालिक ने नौकर से पूछा, तूने इतनी देर क्यों लगाई? नौकर ने कहा, मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। बुशर ने कहा, सैयद ने क्या कहा? नौकर ने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि इस मकान का मालिक ग़ुलाम है या आज़ाद। मैंने इन्हें बताया कि वो आज़ाद है। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, वाकई वो आज़ाद है। अगर वो खुदा का ग़ुलाम होता तो ऐसी बेहुदा बातें ना सुनता। बुशर ने जैसे ही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने तो इसकी काया पलट गई। वो नंगे पाँव घर से इमाम अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ता हुआ गया, आपके कदमों पर गिरा और तौबा की और अपने ज़माने का एक सालेह शख्स बना। तौबा के वक्त वो नंगे पाँव था। फिर उसने सारी ज़िंदगी जूता ना पहना, नंगे पाँव फिरता रहा। नंगे पाँव शख्स को अरबी ज़बान में हाफ़ी कहते हैं। बज़्म सालिहीन में वो बुशर हाफ़ी के नाम से मशहूर हुआ। अगली कहानी, एतराफ़ हक़ीक़त। अब्बासी खलीफा मामून रशीद से किसी ने सरे दरबार ये सवाल किया कि आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुहिब कैसे बन गए, जबकि आपके वालिद तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन थे। मामून रशीद ने कहा, मैंने दर्स तशय्यो अपने वालिद से ही लिया था। एक मरतबा मेरे वालिद मदीना मुनव्वरा गए। मैं भी अपने वालिद के साथ था। अहले मदीना बारी बारी आकर उनसे मुलाकात करते रहे। मेरे वालिद इन सब का इनके मर्तबे के मुताबिक एहतराम करते रहे। एक दिन एक कमज़ोर और दुबले पतले शख्स मेरे वालिद से मिलने आए। मेरे वालिद ने इनका बेहद एहतराम किया और इन्हें अपने पहलू में जगह दी और पूरे अदब और एहतराम से इनसे गुफ्तगू करते रहे। शाम के वक्त जब खिलवत मैसर हुई तो मैंने वालिद से पूछा कि ये बुजुर्गवार कौन थे जिनका आपने इतना एहतराम किया? मेरे वालिद ने कहा, ये मूसा बिन जाफ़र थे। मैंने कहा, मूसा बिन जाफ़र कौन है? मेरे वालिद ने कहा, ये वो हैं जो तेरे भी इमाम हैं और मेरे भी इमाम हैं। मैंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि आप हक़ पर नहीं हैं? मेरे वालिद ने कहा, दरअसल खिलाफत इनका और इनके मासूम औलाद का हक़ है। मैंने कहा, अगर ये हकीकत है तो आप इनके लिए खिलाफत से दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? मेरे वालिद ने कहा, हुकूमत और सल्तनत की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती। अगरचा मेरे बेटा है, अगर तूने भी हुकूमत के मामलात में कभी मेरी मुखालफत की तो मैं तुझे भी माफ़ नहीं करूँगा। याद रखो, हुकूमत और सल्तनत की चाहत हर रिश्ते से बुलंद और बारातर होती है। अगली कहानी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आला ज़रफ़ी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर मामून की वली अहदी का मनसब कबूल किया था। आप मामून की दावत पर खुरासान तशरीफ़ ले गए। क़याम खुरासान के दौरान एक दिन आप हम्माम में नहाने के लिए गए। हम्माम के अंदर आपका एक नाशनासा सा शख्स नहाने के लिए आया हुआ था। इसने आपको हम्माम का मुलाजिम ख्याल करते हुए कहा, क्या तुम मेरी मालिश करोगे? आपने फरमाया, जी हाँ। यह कहकर आपने इसकी मालिश शुरू कर दी। इसी असना में हम्माम का मालिक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रूरियात मालूम करने के लिए अंदर आया तो इसने देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम एक शख्स की मालिश कर रहे हैं।
حمام کے مالک نے چیخ کر اس شخص کو متوجہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے حمام کے مالک سے فرمایا، جو خدا کی مخلوق کے لیے تواضع نہیں کر سکتا وہ خالق کائنات کے سامنے بھی تواضع نہیں کر سکتا۔ اگلی کہانی قصیدہ دیبل۔ ائمہ طاہرین کے زمانے میں بہت سے قادر الکلام شعراء نے ان کی مدح کی اور حریم اہل بیت کا دفاع کیا۔ حالانکہ اموی اور عباسی حکام کی دور سلطنت میں آل محمد کی مدح سرائی سے بڑھ کر اور کوئی خطرناک چیز نہیں تھی۔ ائمہ طاہرین بھی اپنے شعراء کا احترام کرتے تھے اور ان سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کو فرزق سے محبت تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو کمیت اور سید حمیری سے، اور امام علی رضا علیہ السلام کو دیبل سے بڑی محبت تھی۔ جب امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں تھے اور دیبل خزائی نے اپنا مشہور زمانہ قصیدہ لکھا جو مدح اہل بیت اور ان کے مصائب کے بارے میں تھا جو ان حضرات نے اللہ کی راہ میں برداشت کیے تھے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس قصیدے کو سب سے پہلے امام علیہ السلام کے حضور پڑھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ الغرض دیبل گھر سے روانہ ہوا اور امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنا مشہور زمانہ قصیدہ آپ کے دربار میں پڑھا۔ اس قصیدے میں دیبل نے آل محمد کے مزارات کا تذکرہ کیا۔ جب اس کی نظم امام موسیٰ کاظم کے مرقد یا تھر کے ذکر پر ختم ہونے لگی تو امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے ان میں 2 اشعار کا اضافہ کیا اور ان اشعار میں اپنی غریب الوطنی کا تذکرہ کیا اور اپنی قبر کی تنہائی کی طرف اشارہ کیا۔ دیبل نے اپنے قصیدے میں یہ تذکرہ بھی کیا کہ خاندان اہل بیت سے ایک امام کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیبل تمہاری زبان سے روح القدس کی باتیں کرنا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ امام کون ہوگا؟ دیبل نے عرض کیا، مولا مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ آپ کی نسل سے ہوگا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیبل سنو، میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا علی امام ہوگا، پھر اس کا فرزند حسن امام ہوگا اور حسن کا فرزند حجت قائم ہوگا جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کی ظہور کا وقت قیامت کی طرح سے نامعلوم ہوگا۔ جب دیبل کا قصیدہ تمام ہوا تو امام نے اسے 100 طلائی دینار دیے، اور یہ دینار وہ تھے جو امام کے نام پر ڈھالے گئے تھے۔ دیبل نے عرض کیا، مولا مجھے دنیاوی مال و دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ میں نے یہ قصیدہ مال دنیا کے لالچ میں لکھا ہے، لیکن آپ مجھے اپنے کپڑوں میں سے ایک چادر عنایت فرمائیں تاکہ وہ میرے کفن میں کام آ سکے۔ امام علیہ السلام نے ایک چادر بھی عطا کی اور رقم کے متعلق فرمایا، تم یہ رقم اپنے پاس رکھو، تمہیں عنقریب اس کی ضرورت محسوس ہوگی۔ دیبل نے مولا سے چادر اور رضوی دینار لیے اور خراسان سے عراق کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ جب وہ قم میں آیا اور لوگوں نے اس سے امام کی ملاقات کا حال سنا تو زبردستی اس سے چادر چھین لی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیا اور صرف ایک ٹکڑا اس کو دے دیا۔ جب دیبل عراق پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی عدم موجودگی میں چوروں نے اس کے گھر کا صفایا کر دیا، گھر میں پھوٹی کوڑی بھی باقی نہ رہنے دی۔ علاوہ ازیں اس کی بیوی کی دائیں آنکھ میں تکلیف شروع ہوئی اور اس کی بینائی ختم ہو گئی، اسی کے ساتھ اس کی بائیں آنکھ میں بھی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ دیبل نے امام کی چادر کا بچا ہوا ٹکڑا بیوی کی آنکھوں سے لگایا تو خدا نے اسے مکمل صحت یاب کیا۔ دیبل کے پاس امام علیہ السلام کی عطا کردہ 100 دینار موجود تھے۔ دیبل نے اسے وہ دینار شیعان عراق کے ہاتھوں 10,000 درہموں کے عوض فروخت کیے اور اس سے گھر کا تمام ساز و سامان خریدا۔
اگلی کہانی پارسا چور۔ امام علی رضا علیہ السلام نے بعض مصلحتوں کی بنا پر ولی عہدی کے منصب کو قبول کیا تھا۔ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ دربار نے اطلاع دی کہ ایک جوان نے چوری کی ہے اور اس وقت وہ ہماری تحویل میں ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ چند لمحات بعد پولیس کے سپاہی اس جوان کو دربار میں لائے، جو اپنے چہرے مہرے سے ایک پرہیزگار انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ مامون نے اسے دیکھ کر کہا، تم پر ہلاکت ہو، تم وضاقتہ سے تو ایک شریف انسان دکھائی دیتے ہو، لیکن تمہارا کردار یہ ہے کہ چوری کرتے ہو۔ تمہیں کم از کم اپنی شکل و صورت کا ہی بھرم رکھنا چاہیے۔ جوان نے کہا، میں مجبور ہو کر چوری کر رہا ہوں۔ چوری کرنا نہ تو میری عادت ہے اور نہ ہی میری خواہش۔ مجھے یہ کام اس لیے کرنا پڑا کہ تو نے مجھ سے خمس روک لیا ہے۔ مامون نے کہا، خمس میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ جوان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مصارف خمس بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41، ترجمہ، جان لو تمہیں جو بھی غنیمت مال حاصل ہو، اس میں 5واں حصہ اللہ اور رسول کے قرابت داروں اور یتامہ، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کے لیے ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، ترجمہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں اور مسکین اور ضرورت مند مسافروں کو ان کا حق دیں۔ میں مسافر بھی ہوں اور مفلس بھی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اموال خمس میں میرا حصہ مقرر کیا ہے، لیکن تو نے مجھے اس سے محروم رکھا ہے۔ مامون نے کہا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں حدود الہی کو تیری ان غلط سلط تعویلات کی وجہ سے معطل کر دوں گا؟ جوان نے کہا، تم پہلے اپنی فکر کرو، دوسروں کو تو بات پاک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر۔ اگر تجھے حد نافذ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اپنے اوپر حد نافذ کر، پھر دوسروں پر حدود نافذ کرنا۔ جوان کی باتوں نے مامون کو چکرا دیا۔ اس سے جوان کی باتوں کا تو کوئی جواب نہ بن پایا۔ اس نے امام سے پوچھا، یا ابو عبداللہ، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا، اس آدمی کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ تو نے چوری کی ہے اس لیے اسے بھی چوری کی جرت ہوئی۔ اس گفتگو سے مامون مزید پریشان ہوا اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہا۔ البتہ اس نے اتنا کہا، خدا کی قسم میں ضرور تیرا ہاتھ کاٹوں گا۔ جوان نے کہا، تجھے میرا ہاتھ کاٹنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ تو میرا غلام ہے۔ مامون نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، میں تیرا غلام کہاں سے بن گیا؟ جوان نے کہا، تیری ماں کنیز تھی، تیرے باپ نے اسے اموال مسلمین سے خریدا تھا، اسی وجہ سے تو تمام مسلمانوں کا غلام ہے۔ ہاں، سارے مسلمان تجھے آزاد کر دیں تو کر دیں، لیکن یاد رکھ میں تجھے آزاد نہیں کروں گا۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تو نے اولاد پیغمبر کا حق ادا نہیں کیا، تو نے میرا حق ادا نہیں کیا اور مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا حق ادا نہیں کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تو خود کثیف ہے اور اس کثیف شخص کو اختیار نہیں کہ وہ دوسروں کو پاک کرے۔ صاف ستھرا انسان وہ ہے جو گناہ گاروں کو گناہ سے باہر نکال سکتا ہو۔ کیا تو نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ نہیں سنا؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38، ترجمہ، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس دوران مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 149، ترجمہ، آپ کہہ دیں، سب سے بڑی ہوئی حجت خدا کی ہے، اور اس جوان نے جو دلائل دیے ہیں اگر یہ دلائل جاہلوں کے سامنے بھی پیش کیے جائیں تو وہ بھی اہل عقل کی طرح اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں دلیل و برہان پر ہی قائم ہیں۔ اس جوان نے اپنی دلیل و برہان پیش کی ہے اور آپ کے پاس اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ مامون نے جوان کو تو رہا کر دیا،
اور کچھ دیر کے لیے دربار سے اٹھ کر خلوت میں چلا گیا۔ اسے امام علیہ السلام پر بہت غصہ تھا۔ بعد میں اس نے آپ کے قتل کی تدبیر کی اور آخرکار آپ کو زہر دے کر اپنے غصے کی تسکین حاصل کی۔ اگلی کہانی، تیز ترین سفر۔ عراقی مرحوم یہ معجزہ اپنی کتاب دارالسلام میں رقم فرماتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہ معجزہ 1292 ہجری میں پیش آیا۔ مرحوم لکھتے ہیں 1292 ہجری میں میں بحرین کے کچھ شیعہ امام علی رضا علیہ السلام کی زری کی زیارت کے لیے مشہد مقدس گئے۔ اس گروہ میں زیادہ تعداد عابد و زاہد افراد کی تھی۔ ان کے قافلے میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ زائرین نے اپنا اچھا خاصا وقت مشہد میں بسر کیا اور نوبت یہ آئی کہ ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، جبکہ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ پہلے مشہد جائیں، پھر کربلا جائیں، پھر بصرہ کے راستے واپس بحرین چلے جائیں۔ جب ان کی پونجی ختم ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے مشہد کے دکانداروں سے اپنے مصارف کے لیے تھوڑا بہت قرض بھی لیا، لیکن دکانداروں نے انہیں دوبارہ قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اس حالت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ مشہد میں رہ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے گھروں کو جا سکتے تھے۔ انہوں نے طے کیا امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیں اور انہی سے استغاثہ کریں۔ جب وہ حرم میں گئے تو ایک محترم اور معزز شکل و صورت رکھنے والا شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ کربلا نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہم کربلا تو جانا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں، ہمارے پاس وہاں تک جانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اس بزرگوار نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گدھے ہیں، میں وہ گدھے تمہارے تصرف میں دے دوں گا۔ زائرین نے کہا مگر ہمارے پاس کرائے کی رقم نہیں ہے۔ اس بزرگوار نے کہا میں تمہیں کازمین تک مفت لے جاؤں گا۔ زائرین نے کہا ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم کچھ کھا پی سکیں۔ بزرگوار نے کہا میں کازمین میں تمہارے اخراجات کی رقم تمہیں دلا دوں گا۔ زائرین نے کہا محترم ہمیں یہاں مشہد مقدس میں بھی لوگوں کا کچھ قرض ادا کرنا ہے۔ اس بزرگوار شخص نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں کچھ رقم یہاں دے دیتا ہوں، آپ قرض چکائیں اور اپنے سفر کی تیاری کریں۔ آج شام آپ حضرات شہر کے دروازے پر آ جائیں، وہاں سفر کے لیے گدھے موجود ہوں گے۔ زائرین نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے شہر میں دکانداروں کا قرض ادا کیا اور شام کے وقت شہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہاں گدھے موجود تھے۔ اس بزرگوار نے ان سے کہا زائرین کرام بسم اللہ کریں اور گدھوں پر سوار ہو جائیں۔ زائرین گدھوں پر سوار ہوئے۔ 3 گھنٹے گدھے چلتے رہے۔ اس کے بعد اس بزرگوار نے ان سے کہا آپ حضرات یہاں اتریں، نماز پڑھیں اور رات کا کھانا کھائیں۔ میں بھی گدھوں کو کچھ دیر کے لیے آرام کرانا چاہتا ہوں اور میں خود آپ کے قریب رہ کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ زائرین اپنی سواریوں سے اتر پڑے۔ انہوں نے کھانا کھایا، نمازیں پڑھیں، خاصے وقت تک آرام کیا۔ اب انہیں اپنے محسن کا شدت سے انتظار تھا کہ وہ آئے تاکہ آگے سفر کو جاری رکھا جا سکے۔ انہوں نے کافی دیر تک انتظار کیا لیکن وہ بزرگوار نہ آئے۔ زائرین پریشان ہو گئے اور انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگے لیکن ان کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دیا۔ 14ویں کی رات تھی، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ انہیں کہیں کچھ نہ دکھائی دیا تو وہ مایوس ہو کر کہنے لگے اس شخص نے ہم سے دھوکہ کیا، اس نے ہمیں صحرا میں لا کر چھوڑ دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ایک زائر نے کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے صرف 3 گھنٹوں کا سفر ہی طے کیا ہے، ہم دوبارہ مشہد چلے جائیں گے۔ الغرض انہوں نے وہ رات اس صحرا میں بسر کی۔ صبح ہوئی، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور جیسے ہی روشنی پھیلی تو یہ چلنے لگے۔ اپنے خیال کے مطابق وہ مشہد کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا مشہد اور اس کے گرد و نواح میں تو کھجوریں نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو عربی لباس میں تھا۔ یہ لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کیا آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس وقت کہاں ہیں؟ اس شخص نے کہا آپ حضرات اس وقت کازمین میں کھڑے ہیں۔
یہ سنا تو زائرین کے تعجب کی انتہا نہ رہی، اور پھر جب وہ تھوڑا سا چلے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ جھلملاتا ہوا نظر آیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو فرط محبت سے رونے لگے۔ پھر جب اہل کاظمین کو اس معجزے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کی والہانہ پذیرائی کی۔ اگلی کہانی، ایک جاہل قاضی۔ زرقان نامی شخص قاضی ابن ابی داود کا گہرا دوست تھا۔ ابن ابی داود 4 عباسی خلفاء کے دور میں قاضی القضاء تھا، اور اس نے ان پر اتنا نفوذ حاصل کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو سامرا کا قاضی بنا دیا۔ زرقان کا بیان ہے کہ ایک دن قاضی اپنے گھر گیا تو وہ بہت ہی رنجیدہ اور مغموم تھا۔ خادم نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا تو یہ آج یوں رسوا نہ ہوتا۔ خادم نے کہا، اللہ آپ پر نرمی کرے، آپ ایسا کس لیے کہہ رہے ہیں؟ قاضی نے کہا، خلیفہ نے کچھ علماء کو طلب کیا تھا، ان میں محمد بن رضا بھی تھے۔ ان علماء کو بلانے کا سبب یہ تھا کہ ایک چور نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس پر حد جاری کی جائے۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، ہم کیسے یہ کام کریں؟ میں نے کہا، چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ خلیفہ نے مجھ سے دلیل پوچھی تو میں نے کہا، قرآن مجید میں چور کے لیے قطع ید کا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ ید ہاتھ کا اطلاق کلائی پر ہوتا ہے، جیسا کہ آیت تیمم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، تیمم میں تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اور ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ لفظ ید سے کلائی مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ید کا اطلاق کلائی پر ہوتا ہے، اور چور کے لیے بھی قطع ید کا حکم ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے۔ کچھ نے میری تائید کی، لیکن کچھ دیگر فقہاء نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کوہنی سے کاٹا جائے، اور انہوں نے دلیل میں آیت وضو کے الفاظ دہرائے۔ ترجمہ ہے، وضو میں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ انہوں نے یہ آیت پڑھ کر اس کا استدلال کیا کہ لفظ ید کا اطلاق کوہنی تک ہوتا ہے، اس لیے چور کا ہاتھ کوہنی سے کاٹا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے امام جواد کی طرف رخ کر کے کہا، آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے اس بحث سے آپ معاف رکھیں، مگر خلیفہ نے ان سے اصرار کیا کہ آپ اپنا موقف ضرور واضح کریں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، دوسرے افراد اپنا موقف ظاہر کر چکے ہیں، لیکن خلیفہ نے انہیں قسم دی تو انہوں نے کہا، چور کے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو کاٹ دیا جائے اور انگوٹھا اور ہتھیلی باقی رہنے دی جائے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، اور ہاتھ کی ہتھیلی سجدے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 18، سجدے کے مقامات اللہ کی ملکیت ہیں، لہٰذا واجب ہے کہ ان کو نہ کاٹا جائے۔ خلیفہ نے کہا، بے شک حق آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے حکم جاری کر دیا کہ چور کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ اس فیصلے پر دربار میں شدید چیخ و پکار ہوئی، کیونکہ خلیفہ نے ایک 20 سالہ نوجوان کے فیصلے کو میرے فتوے پر فوقیت دی تھی۔ زرقان کا بیان ہے، پھر وہی قاضی تیسرے دن محتسب کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاضی نے کہا، آپ نے غور کیا کہ اس اجلاس میں آپ نے کیا غلطی کی؟ خلیفہ نے پوچھا، کون سی غلطی؟ قاضی نے کہا، آپ نے اس دن ہاشمی جوان کی بات کو قبول کر لیا تھا، جبکہ اس کے ساتھی سے امام سمجھتے ہیں، اور یہ آپ کی حکومت کے لیے عظیم خطرہ ہے۔ اس طرح قاضی نے خلیفہ کو شدید وسوسے میں گرفتار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا، تم نے مجھے اچھی نصیحت کی ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ حاسد قاضی نے کہا، اس کا بس یہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ تم ابو جعفر کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دو اور کھانے میں زہر شامل کر دو۔ چنانچہ خلیفہ کی سازش کے تحت وزیر نے آپ کو دعوت دی۔ آپ نے شریک ہونے سے معذرت کی، مگر دوسری طرف سے اصرار بڑھتا گیا۔
بہرحال آپ کو اس دعوت میں جانا ہی پڑا۔ آپ نے کھانے کی چند لقمے اٹھائے تو احساس ہوا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو صاحب خانہ نے کہا، آپ کھانا تو پورا کھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ میں نے کھایا وہی میرے لیے کافی ہے، تمہارے گھر سے میرا چلا جانا بہتر ہے۔ چند دن بعد اسی تکلیف میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور شہید ہو گئے۔ اگلی کہانی، زمین کے فاصلوں کا سمٹ جانا۔ علی بن خالد نے جو مذہب زیدیہ کے علماء میں سے تھا، یہ روایت کی ہے۔ اس نے کہا، میں سامرا میں تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں شام سے ایک قیدی لایا گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ راوی کہتا ہے، میں زندان کے پہرے داروں اور افسروں کے ذریعے سے اس سے ملنے گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ذہین انسان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تجھے کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس نے کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں اور میں مقام راس الحسین پر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں محراب کے سامنے عبادت میں مصروف تھا کہ میرے پاس ایک نورانی بزرگ آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ اٹھا تو چند لمحوں بعد ہم مسجد کوفہ میں تھے، حالانکہ شام اور مسجد کوفہ میں بڑا فاصلہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا اس جگہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم آگے روانہ ہوئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ہم مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ انہوں نے قبر رسول پر سلام کیا اور میں نے بھی سلام کیا اور ہم نے حضرت پر درود پڑھا۔ پھر ہم وہاں سے اٹھے اور چند قدم فاصلے پر چلے ہی تھے کہ ہم مکہ میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے نماز ادا کی اور کعبے کی زیارت کی اور وہاں سے نکلے۔ اب ہم چند قدم چلے تو میں نے اپنے آپ کو شام میں پایا اور وہ شخصیت میری نگاہوں سے چھپ گئی۔ اس رات جو کچھ میرے ساتھ گزرا اور جو کچھ میں نے دیکھا، اس پر میں بہت حیران تھا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر 1 سال کے عرصے کے بعد وہی شخصیت دوبارہ آئی اور مجھے تمام مذکورہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرائی۔ جب انہوں نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو میں نے ان کو قسم دی کہ وہ اپنا تعارف کرائیں۔ بزرگوار نے فرمایا، میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب شیعوں کا نواں امام ہوں۔ میں نے چند دوستوں کو یہ واقعہ سنایا۔ آہستہ آہستہ اس واقعے کی شہرت خلیفہ معتصم عباسی کے وزیر محمد بن ملک زیاد تک پہنچی تو اس کے حکم پر مجھے گرفتار کر لیا گیا اور طوق و زنجیر پہنا کر مجھے عراق بھیج دیا گیا اور ہر جگہ مجھے جھوٹا مشہور کیا گیا کہ میں نے ایسا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ مجھے یہ منزلت اس مقام مقدس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں یہ سب وزیر کو لکھ بھیجوں تاکہ وہ اصل واقعے سے مطلع ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں لکھ دو۔ بس میں نے پورا واقعہ وزیر کو لکھ بھیجا، لیکن اس کی طرف سے یہ جواب موصول ہوا کہ اس سے کہو، جس نے ایک رات میں تجھے شام سے کوفہ اور وہاں سے مکہ اور پھر شام پہنچایا تھا، اسی سے کہے کہ وہ اسے زندان سے باہر نکال لے جائے۔ علی بن خالد کا بیان ہے کہ حاکم کے اس جواب سے مجھے شدید صدمہ ہوا۔ اس دن میں صبح سویرے قید خانے کی طرف گیا تاکہ اس سے صبر کی تلقین کروں، لیکن وہاں کے محافظوں کو بہت پریشان پایا۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، شامی قیدی آج رات گم ہو گیا، خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان نے اچک لیا۔ حکومت کے ملازمین نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس واقعے کے بعد علی بن خالد نے زیدی مسلک چھوڑ دیا اور مذہب امامیہ اختیار کر لیا۔ اگلی کہانی، جب امام کی توجہ توبہ کے ذریعے ثابت ہوئی۔ ابو الحسن ایک فاطمی سید زادہ تھا جو اپنے نسب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاتا تھا۔ وہ قم میں رہتا تھا لیکن اس کی بدبختی یہ تھی کہ شراب پیتا تھا۔ اس زمانے میں احمد بن اسحاق امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے
قوم میں وکیل اور نمائندے تھے۔ ابو الحسن کو غربت نے ستایا تو وہ مالی امداد طلب کرنے کی غرض سے احمد بن اسحاق کے گھر گیا۔ احمد بن اسحاق کو اس کی شراب خوری کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا۔ کچھ عرصے بعد احمد بن اسحاق امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے سامرا گئے اور امام کی بیت الشرف پر پہنچے، لیکن امام نے ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ احمد نے امام کو ایک تحریر بھجوائی اور اس میں لکھا، مجھے آنے کی اجازت دی جائے تاکہ مجھے اپنی غلطی کا علم ہو سکے۔ آخر کار بڑے اصرار کے بعد امام نے انہیں ملاقات کی اجازت دی۔ احمد بن اسحاق نے امام سے اس بے توجہی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، تمہارے پاس میرا امزاد آیا تھا لیکن تم نے اس سے ملاقات نہیں کی اور دروازے سے اسے دھتکار دیا۔ احمد بن اسحاق نے کہا، مولا، میں نے اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ وہ شرابی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھ سے اس کی قرابت کا احترام کرتے تو ممکن تھا کہ وہ اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لیتا۔ کچھ عرصے بعد احمد بن اسحاق قم واپس آئے۔ ان کا استقبال کرنے والوں میں ابو الحسن بھی شامل تھے۔ احمد بن اسحاق نے اسے گلے لگایا اور اسے اپنے ساتھ صدر محفل میں جگہ دی اور اس کا احترام کیا۔ ابو الحسن کو ان کے رویے پر خاصا تعجب ہوا اور اس نے محفل برخاست ہونے پر ان سے پوچھا، آپ نے پہلی بار تو مجھے دروازے سے دھتکار دیا تھا، مگر اس بار آپ نے میرا اتنا احترام کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ احمد بن اسحاق نے ان کے سامنے امام علی نقی علیہ السلام کی گفتگو دہرائی۔ ابو الحسن نے جب امام کی گفتگو سنی تو بے ساختہ کہا، ہائے، میں کتنی بڑی غلطی کی پر تھا کہ اولاد پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کیا۔ پھر اس نے اسی وقت توبہ کی اور پھر پوری زندگی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔